अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान की वादियां जल्द से जुलूस, रैलियों और सियासी नारों से गूंज रही हैं। माजी के ट्रेंड्स देखे जाएं तो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MWM और आज़ाद उम्मीद मुंतखब करके साबित किया कि वोटर तरक्की और माशी इस्तेहकाम का मुतलाशी है। लेकिन बदकिस्मती से सियासी जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान को अपने इक़्तिदार में तक़वियत देने का जरिया समझे रखा। वफाक के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नजर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और वफाक में हुकूमत होने के बावजूद ये दोनों जमातें बुरी माशी सूरत हाल, लोड शेडिंग और दीगर अवामी मसाइल पर न जाने के गिले शिकवे कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो सिर्फ इलेक्शन से कबल ही सियासतदानों के दिल में जो है वो बसने अचानक से लग जाती है। आज भी बहुत कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। आप तो मेरे दिल में बसते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज खुद तस्लीम किया कि गिलगित बल्तिस्तान में नाकामियां मौजूद हैं। हालांकि वफाकी वज़रा इंतखाबी मुहिम में बुलंदोबांग दावे करते नजर आते हैं। PTI तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही थी, मगर अब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने भी गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर असर रसूख और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी तशवीशनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नाम लिए बगैर नून लीगी वजीर को निशाने पर रखते हुए कहा कि एक वजीर ने आकर बताया कि 100 मेगावाट बिजली मेरे दाएं हाथ का खेल है। अगर बिजली बनाना दाएं हाथ का काम था तो फिर क्यों नहीं किया? 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट। तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? दूसरी तरफ आज अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर धरने के मनाजिर देखने को मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने बड़े वसूख के साथ दावा किया है कि कौम तैयार रहे, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आएंगे और ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बंद मुलाकातों का सिलसिला PTI की अंदरूनी सियासत का आईना बनता जा रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौजूदा क़यादत की जानिब से कोई ठोस इक़दामात ना होने की वजह से पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज़ादी या मौत वाला कंटेनर भी तैयार किया गया था, लेकिन फिर उसमें कोई पेशरफ साहब सोहेल आफरीदी साहब माजी में इमरान खान साहब की रिहाई और मज़ाहमत के हवाले से क्या क्या बयानात देते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, उनको तोड़ के अपने लीडर को रिहा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो। हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे। बलोचिस्तान 24 नवंबर को निकला था, आप लोगों ने शोहदा पेश किए हैं, खासकर जिला पशीन ने भी शहीद पेश किया है। इस दफा हम एक दफा फिर जाएंगे। इमरान खान साहब को रिहा किए बगैर हम हरगिज़ वापस नहीं होंगे। मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम खत्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। ईद से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के बारे में बज़रिया एक्स कहा था कि मुलाकात की वजह अमन व अमान की सूरत हाल है। लेकिन आज इमरान खान साहब की हमशीरा लीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान और सोहेल मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान साहब की मुलाकातों की बहाली के लिए मिले थे। मैंने तो कहा था, मैंने बैरिस्टर गौर को कहा था, भाई अगर आप मुलाकात करो तो हम सबको बता दो। उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात किस वजह से थी, उन्होंने कहा मुलाकातों के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। सियासी जमातें जो वहाँ मौजूद हैं, इंतखाबी मुहिम इस वक्त पुरजोर तरीके से बड़े जोश व खरोश के साथ वो चला रही हैं और किस जमात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ग्राउंड पल्स इस वक्त क्या बता रही है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगी। गिलगित बल्तिस्तान से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं ABN न्यूज़ की नुमाइंदा किरण कासिम। किरण, हमें बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान में इन इलेक्शन से कबल क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बड़ी तकारीर हम होते हुए सुन रहे हैं,
بہت گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. عوام اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بالکل, گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کی جائے تو اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. وفاقی سیاسی پارٹیاں جو اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, ان کے قائدین گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری سکردو پہنچ چکے ہیں جو جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی جو وفاقی قائدین ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں ڈیرے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے میاں محمد نواز شریف, جو وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں, آج گلگت بلتستان کا انہوں نے مختصر دورہ کیا اور اپنے دورے میں گلگت بلتستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی انہوں نے بات کی, میگا پروجیکٹس کی انہوں نے بات کی اور عوام کو کہا کہ وہ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے. اور اس کے علاوہ اگر ہم گلگت بلتستان میں پاکستان استحکام پارٹی ہے, اس طرح دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس وقت انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر استحکام پاکستان کی بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان بھی گلگت بلتستان کے دورے پر آج پہنچ چکے ہیں اور ان کے پارٹی کے دیگر قائدین بھی انتخابی جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں 24 حلقوں میں اس وقت 2447 کے قریب پولنگ سٹیشنز اور پولنگ بوتھ جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. ان پولنگ سٹیشنز کی نگرانی کے لیے پنجاب سے بھی 5000 کے قریب پولیس کو بھی گلگت بلتستان لایا گیا ہے, جو گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اگر ہم گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی بات کریں تو اس وقت گلگت بلتستان میں 9,58,000 کے قریب جو ووٹ ہے وہ رجسٹر ہے. اگر ان میں ہم مرد ووٹرز کی بات کریں تو 5.5 لاکھ کے قریب مرد ووٹرز ہیں. اگر خواتین کی بات کریں تو 4.5 لاکھ کے قریب خواتین ووٹرز ہیں. ان تمام تر صورتحال میں گلگت بلتستان میں 4 کے قریب خواتین بھی جنرل الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں. کرن قاسم, بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی اس وقت انتخابی مہم کے حوالے سے, وہاں پر کیا ماحول تھا آپ سن رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق بتائیے, انتخابی مہم اس وقت ہمیں جوش و خروش کے ساتھ سیاسی جماعتیں اس میں مصروف نظر آ رہی ہے. میاں صاحب بھی آج عوام سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان کو قابل قبول نہیں. ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کی حکومت ہے وہاں پر, اس کے باوجود بھی میاں صاحب کو یہ شکوے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ کون کام سے روک رہا تھا؟ اور ساتھ ساتھ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خلاف ہی انہوں نے اپنی ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے؟ دیکھیے, چارج شیٹ تو اس طرح نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں. اگر انہیں کچھ نظام میں خرابی, کوئی سسٹم کے اندر کوئی نقص اگر نظر آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی ایمانداری کا اور ایک لیڈر کا رول ادا کرتے ہوئے ان کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز نہیں دیکھے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے, ظاہر ہے یہ اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں کہ سیاسی اثرات اس کے جو ہے اگر وہ ہمارے لیے ایک کوشچن مارک کی شکل میں بھی آئیں گے, کیونکہ میاں صاحب انہوں کہتے نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے بات کی ہے جو انہوں نے سمجھا کہ یہ حالات اس طرح کے یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے, اس میں بہتری آنی چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ قابل ستائش ہے. رائٹ, بٹ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں لوگ جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ کر ہی, کارکردگی دیکھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں. احسن اقبال صاحب کا آج بڑے تواتر کے ساتھ لوگ اس پہ اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ کے جو سینٹر میں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, ان کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی رسپونڈ کیا ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 200 میگا واٹ بجلی لگانا جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بلاول صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے, بلاول صاحب کے لیے انتہائی احترام ہے, ہمارے وہ اتحادی ہیں اور بغیر کیبنٹ میں کوئی نمائندگی لیے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور انہی کے بل بوتے کے اوپر یہ اتحادی گورنمنٹ چل رہی ہے. لیکن ہم 2 الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. وہ گلگت بلتستان ہے, وہ اس سے آگے اینڈ آف جولائی میں آزاد جموں کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے, وہ ہے اس میں وہ الیکشن ہم ایک دوسرے کے مد مقابل لڑ رہے ہیں. اور یہ جو زبان آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ظاہر الیکشن کی زبان ہے. اگر وہاں پہ احسن اقبال صاحب بلاول صاحب کی تعریفیں کر رہے ہوں جیسے میں آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں,
اور بلاول صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہوں تو گلگت جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا وہاں جا کے ظاہر ہے وہ الیکشن کمپین ہے، So election- ہر ایک نے اپنے کارکردگی ماضی میں کیا رہی ہے، آگے فیوچر کا پلان کیا ہے، یہ بتانا ہے اور ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ الیکشن سے ہٹ کر دونوں پارٹی ایک ساتھ ہے؟ بالکل ایک ساتھ ہیں۔ دیکھیں الیکشنز کی سیاست اور چیز ہے، ملک کے لیے مل کے گورننس اور پاکستان کو بہتر بنانا وہ ایک اور چیز ہے، نہیں اس کے لیکن لیے ہم کٹھے ہیں۔ جو تقاریر کی جا رہی ہے وہ کرٹیکلی ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو میں میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو بات کی اسی آپ دلیل کو یہیں پہ لے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اتحادی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہماری پالیسی میں جس میں انہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی پرابلم نظر آتی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے ہم نے ابھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں، اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے کہا یہ ہماری شرائط ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں، کیبنٹ میں بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے آپ شرائط پوری کریں، یہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اب ہم انہیں کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہمارے لیے ایک کامیابی ہے کہ ہم کیسے انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات پریشانی کے باعث نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات سن کے بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں یہ بات بننے لگی ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے ساتھ اپنا ایک سیم پیج پہ وہ نظر آ رہی ہے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہاجرین نشستیں مکمل طور پر ختم کرنے کی طرف اب وہ ایک موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان میں، کشمیری ان کی تعداد جو ہے وہ 20-22 لاکھ ہے جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، جن کے اوپر یہ 12 سیٹیں ہیں۔ اب وہ 12 سیٹیں 12 لوگ 6 ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف AJK کے ہیں اور 6 عوامی ایکشن کمیٹی، یہ 12 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے طریقہ کار بنانا پڑے گا۔ یہی بات ابھی میں اتوار کو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، میں ہفتے کو اتوار کو میں مظفر آباد سے واپس آیا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب لیڈ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہم نمائندگی کر رہے تھے پرائم منسٹر کی، کیونکہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن انتہائی پرامن طریقے سے ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے پہلے اکتوبر میں بھی ہم نے معاہدہ کیا تھا، ان کی ہم نے میجورٹی یعنی 36 آؤٹ آف 38 کلازز اس معاہدے کی ہم نے پوری کی، وہ ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ لیکن امپلیمنٹ آپ نے کیا؟ کیونکہ شوکت میر صاحب بہت سوال ریز کر رہے ہیں، مسلسل وہ سوشل میڈیا پہ بھی بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مطالبات جو ہے وہ نہیں اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکی۔ جو میجورٹی ان کے مطالبات تھے، اب مثال کے طور پہ ایک مطالبہ تھا کہ جو اس وقت لانگ مارچ میں FIRs ہوئی ہیں وہ ساری ختم کریں، 177 ابھی ہماری لاسٹ میٹنگ بھی مانا ہے انہوں نے، 177 FIRs ختم کی گئی ہیں سوائے 302 کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ معاوضہ جتنا زخمیوں کو اور ہلاک شدگان کو دیا جانا تھا وہ مکمل دے دیا گیا ہے، دونوں طرف سے، جو پولیس کے لوگ تھے اور جو سول لوگ ہلاک ہوئے تھے سب کو مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحت کارڈ ہے، ان کے نیب کے لاس تھے، نہیں لیکن فنکشنل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، ساری ہو گئی ہیں، ہیلتھ کارڈ فنکشنل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہیلتھ کارڈ گلگت بلتستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے انشورنس کے ادارے بھی ہوتے ہیں، بینکس انوالو ہوتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی ہلکی سی ہکپ آنا، رکاوٹ آنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فنکشنل نہیں ہے۔ میری بات تو سنیں نا، دیٹ از لنکڈ ود اسلام آباد، میں اسلام آباد بیٹھا ہوں نا، وہی ہیلتھ کارڈ اسلام آباد کے لیے ہے، وہی GB کے لیے ہے، وہی آزاد کشمیر کے لیے، لہٰذا یہ کہنا کہ فنکشنل نہیں ہے یہ بالکل حقائق کے منافی ہے۔ 10 ارب پھر میں روپے آپ بھی کو جو عرض ہے وہ کرتا موصول نہیں ہوئے۔ ہوں، پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ وزراء کی تعداد کم کی جائے گی، 36 سے ہم نے 20 کی، یہ ڈپارٹمنٹس 36 سے ہم نے 22 کی، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہیلتھ کے 5 بلین روپیز بھی وہ کہہ رہے ہیں پینڈنگ ہے، بجلی سے متعلق 10 ارب روپے بھی موصول نہیں ہوئے، مراعات کے حوالے سے کمیٹی بھی نہیں بن سکی۔ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ان سے اس دفعہ بھی ہم نے سوال کیا، مثلا انہوں نے کہا جی کہ اشرافیہ کی مراعات کو کم کیا جائے، تو ہمارے ایک ممبر نے ان سے پوچھا کہ پہلے اشرافیہ کی ڈیفینیشن کریں، اشرافیہ کون ہے؟ میں آپ کو کہوں آپ اشرافیہ ہیں، آپ مجھے کہیں کہ تم اشرافیہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کی مراد کوئی پارلیمنٹیرینز ہیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ بیوروکریسی ہے، پھر انہوں نے کہا جی جوڈیشری ہے، ججز ان کی مراد کم کریں، تو ہم نے کہا وہ ٹیبل پہ لے کے آئیں، ساری باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے والی ہیں نا۔ اور دوبارہ میں آ جاتا ہوں اس پہ کہ 12 سیٹوں پہ ہم نے انہیں 3 پروپوزلز دی ہیں اس میٹنگ میں، جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے ہفتے کو، جس میں ایک پروپوزل یہ تھی کہ اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، دیگر جماعتوں کو بھی لوپ میں لیں، نمبر 1 جو ہوگی انشاءاللہ مظفر آباد میں ہوگی۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ آپ اس کو ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ لے جائیں، لیٹ دا سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر ڈیسائیڈ کہ کیا اس کا کشمیر کاس پہ کوئی فرق پڑے گا، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ 12 لوگ بیٹھ کے
12 सीटों का फैसला एक कमरे में नहीं कर सकते। So unilaterally 20-25 decide नहीं कर लाख सकते। हमने ये नहीं कहा कि हम इसमें बात ही नहीं कर सकते, हमने कहा बात करें लेकिन दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करें। लेकिन और डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट इनके- की है उनसे हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो 9 जून की बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, इस प्रोटेस्ट की, इसको हफ्ता 10 दिन आगे ले जाएं। देखें 2 दफा प्रोटेस्ट हुए लेकिन हैं, अब तक कोई- दोनों दफा कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। वो बात सही तो है। लिहाजा पुरतशद्दुद तरीका कोई भी माकूल तरीका नहीं है। So आपकी जब दरख्वास्त बातचीत करने के करने के बावजूद लिए भी- गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नुमाइंदे भेजे हैं, आपकी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर खुद उस कमेटी में बैठे हैं जो हफ्ते को उनके साथ बैठी है। तो मेरा ख्याल है बातचीत का जो रास्ता है वो एक एहसन रास्ता है, उसी को अपनाना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।